मरहबा रमजान है अल्लाह से गुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मुहब्बत का महीना, ये है दुआ के हर सो अमनो रहे हर मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन हमारा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सच टीवी की हमेशा से यही कोशिश रही है, यही काविश रही है कि उन तमाम मौज़ूआत को लेके आएँ, उन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करें जिनके बारे में हमें कुछ सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, जिस माह रमज़ान के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जिस रहमतों वाले बरकतों वाले महीने में हम ये हैं, यकीनन इस महीने की तमाम तर रहमतों को, फजीलतों को, बरकतों को हम सब ने मिलकर समेटना। नाज़रीन, आखिरी अशरा है और यकीनन बहुत ही तेज़ी से ये रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना जो है वो हमसे जुदा होता दिखाई दे रहा है। और यकीनन ऐसे लगता है कि बेशुमार अभी इबादत रहती थी, बेशुमार ऐसा मवाद था, ऐसे टॉपिक्स जिन पे हमने गुफ्तगू भी करनी थी, लेकिन ये रहमतों वाला महीना जो है बड़ी जल्दी इसको हम अलविदा कहने की जो है वो जानिब है। तो आज का मौजू क्या होगा, किस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये हमें आगाह करेंगे अज़हर साहब जी। जी बहुत शुक्रिया। मौज़ूआत आपने जैसे कहा, बल्कि आप रोज़ तज़किरा करती हैं जी कि मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड हैं, बिल्कुल क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में एक गोया एक आजमाइश का हमें भेजा है कि हम कैसा अमल करते हैं। तो ऐसे मौज़ूआत के जो हमें अपने इस इम्तिहान और आजमाइश में कामयाब करें और हम अपनी दीन और दुनिया दोनों को बनाएं और संभालें। आज का मौजू हम सब जानते हैं, ये बात, ये जुमला सबकी ज़बानों पर रहता है कि इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल, और फितरत पाकीज़ा है। अब फितरत में पहाड़ों को देख लें, दरख्तों को देख लें, खुश्की को देख लें, तरी को देख लें, दरियाओं और समंदरों को, नेचुरली ये पाकीज़ा और साफ़ सुथरे हैं। और इवन आप सब्ज़े पे नज़र करें, चलते हुए पानी पे नज़र करें, अच्छे मंज़र पर नज़र करें, तो वो हमें फितरत से भी करीब करती हैं और खुदा जो इन सब का खालिक है उससे भी करीब करती हैं। इस्लाम पाकीज़गी को, सफाई को, अपनी बदनी सफाई को, अपने इर्द गिर्द की सफाई को, मुआशरे की सफाई को और जगह की सफाई को किस कदर अहमियत देता है, सफाई और पाकीज़गी को। जब हम इस बारे में हदीस और रिवायात और इवन कुरानी आयात पढ़ते हैं तो लगता है कि मुसलमान को तो हर वक्त अपने एनवायरनमेंट की फिक्र होनी चाहिए, हर वक्त माहौलियात की फिक्र होनी चाहिए। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपको मालूम है रोज़ाना अपने मौजू को बड़े ही दिलनशी अंदाज में आप निभाते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो दानिश्वर हैं, अदीब हैं, आलिम दीन हैं, शायर हैं, लिखारी हैं, जनाब साकिब अकबर साहब। बहुत सारे चैनल्स पे हम इन्हें देखते हैं और आज के ऐसे मौज़ूआत पर भी इन्हें दस्तरस हासिल है। इंशाअल्लाह इनसे सुनेंगे। और जनाब साहबजादा फ़हीम शहजाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप भी एक न सिर्फ खुद अहले इल्म बल्कि एक अहले इल्म के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर हामिद फारूक बुखारी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और बहुत महबूब हमारे नाज़रीन के पार्टिसिपेंट हैं। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे को। और नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी कारी ज़ीशान हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे और गुजारिश करते हैं कि हमारी नशरियात का आगाज़ जो है वो तलावत से कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم جزاک اللہ خوبصورت تلاوت قاری صاحب نے فرمائی اور ایک پاکیزہ ماحول کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا جس کا موضوع بھی پاکیزگی ہے، اپنی پاکیزگی، ارد گرد کی پاکیزگی، ماحول کی پاکیزگی. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج کل انوائرمنٹ کا، کلائمیٹ چینج کا دور ہے اور کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان نے اپنے کلائمیٹ کی فکر نہ کی تو کچھ سائنٹسٹ نے تو کہا ہے کہ 1500 سال سے زیادہ اس زمین پر زندگی نہیں رہے گی. لیکن خیر ہمارا تو ایمان ہے قیامت اور وہ سارے سلسلے پر، تو انشاءاللہ انسان کو ہوش آئے گا اور وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا جو ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں. میرے سامنے ختم مرتبت کی ایک روایت، ایک حدیث، اس کا مفہوم اسلام پاکیزہ ہے، بس اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو کیونکہ پاک شخص کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ان کی رنگت توڑی ہوئی ہے، رنگ زرد ہویا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کس چیز نے آپ کو اتنا بے چین کر دیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ فکر آخرت اور جہنم کی آگ نے، اور میں رات بھر آخرت کی بہتری کے لیے التجائیں اور دعائیں کرتا رہا ہوں. اس کے علاوہ شب بھر میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا اور میری آنکھ بھی یعنی جاگتی رہی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں محو التجا رہا ہوں. حضور نے فرمایا آپ کا یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے. وہ صحابی بڑے بے چین ہوئے کہ یا رسول اللہ فکر آخرت کا سبق بھی تو اللہ نہیں دیا ہے اور آپ نہیں دیا ہے. تو حضور نے پھر فرمایا کہ دعا یہ سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ میرے صحابی سب سے بہترین مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رب سے یہ مانگو کہ میرے رب پہلے میری دنیا اچھی فرما جس میں رہتا ہوں،
پھر آخرت کی اچھائی کی دعا مانگو، پھر جہنم سے آزادی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگو۔ مطلب ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین سے وابستہ ہے، لیکن اس کے مزاج میں یہ ہے کہ دنیا کو جہنم بنا لے اور آخرت میں جنت کی تلاش کرنی ہے۔ نہیں، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے نہیں، پہلے جس دنیا میں آپ رہتے ہو اس کو تو آپ جنت زار بنائیں نا، پھر اس کے بعد جہاں آگے جنت ہے اس کے لیے آپ ضرور جائیں۔ اچھا، اسلام میں سب سے زیادہ وہی عمل ہے کہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اب حکم دیا گیا بھئی آپ نے پہلے تو اپنے بدن کو پاک کرنا ہے، پھر جو لباس پہنا ہے وہ پاک ہو، پھر جس جگہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، یعنی اس قدر طہارت کا حکم ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا اس میں ساری چیزیں آ گئیں، بدن کی، اپنے ارد گرد کی، اپنے ماحول کی، اپنے لباس کی، سب چیزوں کی پاکیزگی آ گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اصطلاح جو یہ جدید دنیا ہے، تحفظ ماحول کی اصطلاح کو ایجاد ہوئے ابھی 40 سال ہوئے ہیں، لیکن اسلام نے تخلیقات باری تعالیٰ کے تحفظ کا حکم 1450 سال پہلے دیا ہے۔ مطلب آپ کے ارد گرد جانور رہتے ہیں، آپ کو ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ کے ارد گرد سبزہ ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، آپ کے ارد گرد پانی ہے ان کے حقوق کا یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، جو ضرورت سے زائد پانی، چلتے پانی کے استعمال میں بھی حکم دیا کہ آپ نے اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، اگر یہ کرو گے تو اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہوگے۔ اب حالت جنگ تو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، انسان بفرا ہوا ہوتا ہے، فتح کے نشے میں مست ہوتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ بھی سبزے کو آگ نہیں لگانی ہے، کسی درخت کو نہیں کاٹنا ہے، کسی جھاڑی کو بھی نہیں چھیڑنا ہے، اچھا وہاں پر پانی کو آلودہ نہیں کرنا ہے، اور کھڑے پانی کے اندر آپ نے گندگی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ اسے مزید گدلا نہیں کرنا، اور چلتے پانی کو بھی استعمال کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صاحب الاولاق نے جو ہدایات کا فارمولہ جاری کیا تھا، اگر وہ سامنے رکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا اسلام ایسا دین فطرت ہے جو فطرت کے بالکل ہم آنگ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اگر خدا تمہیں دل فطرت شناس دے تجھ کو، نسیم لالاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ یہ تو فطرت تم سے کلام کرنا چاہتی ہے، اس کو نوچنے کا نام انسانیت نہیں ہے، فطرت سے پیار کرنا انسانیت۔ واہ، سبحان اللہ۔ پروگرام کا آغاز جناب حیدر علوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرما دیا۔ یقیناً باقی مہمانوں کی جانب بھی بڑھیں گے جو کہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان ہے رحمان۔ ویلکم بیک ناظرین، فرسٹ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسلامی تعلیمات میں پاکیزگی۔ مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے جو اگلے مہمان ان کا تعارف کرواتے چلے جو کہ نعت خواہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی شبیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے۔ جی عاطف صاحب۔ جی مولانا حیدر علوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت تمیزی باتیں فرمائی۔ اب جناب ثاقب اکبر صاحب سے پوچھیں گے، جو میں نے جناب حیدر علوی صاحب سے پوچھا کہ پاکیزگی پر بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ تقاضا ہے مسلمانوں سے، نظافت ایمان میں سے ہے اور با ایمان افراد جنتی ہیں۔ ختم مرتبت کی ایک روایت، اس سے پہلے میں نے ایک روایت پیش کی کہ اسلام پاکیزہ ہے، پس اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، یعنی امر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور وہاں بھی یہ کہا ہے کہ صرف پاک شخص جنت میں داخل ہوں گے، یہاں بھی وہی کہا ہے کہ جو نظافت کا خیال رکھتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض احادیث تو ایسی ہیں کہ پڑھ کے آدمی ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جو شخص گندے رہتے ہیں، باقاعدہ یہ لفظ تھے، جو شخص گندے رہتے ہیں اللہ ان کا دشمن ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ معاشرتی اعتبار سے بھی اور
ہر فرد کے روحانی اعتبار سے بھی طہارت کا موضوع بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جی اور اس کی اصل تو وہی روحانی طہارت کی طرف جی، جی، جی۔ تزکیہ نفس کی طرف کوئی ہے۔ شک نہیں۔ لیکن یہ علامتی طور پر بھی اور ویسے بھی عملی طور پر بھی اسلام میں جو طہارت اور پاک رہنے کا حکم دیا ہے جی کہ اگر اس کو ہم جا کے اس دور کے میں دیکھیں جس دور میں یہ احکام آنا شروع ہوئے ہیں جی جی اور جو وہ سرزمین تھی جہاں پہ پانی کی قلت تھی اور باقی ساری چیزیں، اس کے باوجود آپ یہ بھی ساری چیزیں سامنے رکھیں۔ اگر آپ اس دور کے مغرب کو دیکھیں جی اور یورپ کو دیکھیں جو اس وقت معلوم دنیا کی تاریخ میں اگر آپ جھانکیں تو کم ترین غسل کرنے والے، منہ ہاتھ دھونے والے، صحیح بات۔ صفائی اور یہ یعنی وہ قومیں تھیں، اور ابھی بھی مسلمانوں کی نسبت ان کے ہاں یہ بدنی طہارت آپ عملی طور پر بھی دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو یہ واش رومز وغیرہ ہیں اور ان کے ہاں ہیں، ہم کیسے طہارت کرتے ہیں، وہ کیسے طہارت، بلکہ ہم تو ان کے ہاں جا کے مشکل میں پڑ جاتے ہیں جی۔ کہ یا اللہ کیا بنے گا ہمارا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس دور میں بھی ابھی ایک پروگرام میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، ایک ملکہ کو انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ زندگی میں 2 دفعہ نہائی ہے۔ اچھا ایک یعنی بہت کم تھا ان کے ہاں یہ پاک رہنے کا تصور، اور اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن اسلام میں آ کر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جی تو یا آپ کو 5 وقت وضو کرنا ہے، اور اگر وضو کی جگہ اگر غسل کی ضرورت پڑی ہے تو غسل کرنا ہے یا پاک رہنا ہے۔ جی جی وضو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حصے پاک نہ ہو۔ جی 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 اچھا تو اچھا یہ جسم کا باقی پاک ہونا ضروری ہے وضو کے ساتھ جی ساتھ؟ جی بالکل صحیح۔ بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بنیادی حکم ہے طہارت کا۔ اسی طرح سے اگر آپ یعنی واجب غسل دیکھیں جی ہمارے ہاں، یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اور کتنی اس کو واجب کہہ کہ ایک تو نماز کے لیے وضو کا ہونا واجب ہے، بعض غسل بھی ضروری ہے نماز کے جی جی لیے، بالکل لیکن عام حالات میں بھی بعض وضو جو ہے وہ غسل جو ہیں یہ واجب ہیں۔ پھر مختلف ایام میں جیسے شب اچھا۔ قدر ہے، جیسے اب وہ بہت اس کی فضیلت بیان کی گئی، یہ ہر اہم روز جو ہے جو شب جمعہ جی۔ ہر شب جمعہ کہا گیا ہے کہ غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ روز جمعہ۔ اچھا ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں وہ اسی نجاسات اور طہارت اور اس سے شروع ہوتی ہیں کہ نجس کیا ہے، متنجس کیا ہے، نجاسات کیا کیا ہیں، اور کیسے انسان جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، کیسے پاک ہوتا ہے، بدن کے پاک کرنے کا طریقہ، لباس کے پاک کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہمارے جتنی فقہ کی کتابیں اگر آپ اٹھا لیں تو پہلی کتاب اور پہلا باب جو ہے وہ یہ ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی ہمارے ہاں احکام کی اور فقہ کی اور باقی اس چیز ہمارے ہاں جو درسائے خارج ہوتے ہیں، فقہی جی، جی۔ دروس ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس چیپٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ بالکل اور ابھی ہمارے ہاں جو رائج کتابیں ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ انہی سے شروع ہوتی ہیں کہ نجاست کیا ہے، کس کس چیز کون سی چیز نجس اور ہے، کیسے کیسے وہ طہارت اس کی سے جا آپ سکتی ہے۔ پاک بالکل، کیسے ہو بالکل سکتی ہے، بالکل۔ چیزیں کون سی نجس ہیں، جانور کون سے نجس ہیں، اسی طرح باقی نجاسات ہیں کیا، یہ ساری چیزیں جی۔ اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کیسے کرنا ہے، اور یہ یہاں ایک بات کہہ کہ تمہیں باقی چیزیں آگے لے جائیں آپ، کہ بعض علماء نے یہ جو آیت ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وضو آپ کیے بغیر یا پاک ہوئے، ایک تو ویسے پاک ہونا نا، ایک یہ ہے کہ باوضو ہوئے بغیر آپ قرآن کی آیات کو مس نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اہمیت بتاتا ہے، یعنی اللہ کی عظیم کتاب سے ہم محروم رہیں گے جب تک کہ پاک نہیں آپ ہوں گے۔ چلے پڑھ لیں گے آپ لیکن چھو نہیں سکتے، چھونے بالکل۔ کا اپنا ایک مزہ ہے۔ جی بالکل تو یہ جو میرا خیال ہے احکام یہ اس یعنی پر اس بنیادی آیت پہ احکام۔ دوسرا پہلو بھی ہے، جی۔ پھر ہم آگے جی جائیں جی جی بالکل۔
जनाब साहबजादा फ़हीम शहजाद बुखारी साहब, मेरे सामने बहुत सी रिवायत है, मैं सोच रहा हूँ किसको पढ़ूँ। मैंने जनाब साकिब अकबर साहब को कहा था ना, मैंने एक रिवायत पढ़ी, वो मेरे सामने आ गई, अभी मैंने खोली। तहकीक, यानी वो इन्ना के लफ्ज़ से शुरू हो रही है। तहकीक, खुदा गंदे और नापाक अफराद को दुश्मन रखता है और बदतरीन बंदे गंदे और नापाक हैं। अभी हम क्योंकि बदनी सफाई और बिल्कुल इर्द गिर्द की सफाई की बात कर रहे हैं, घर की सफाई, मोहल्ले की सफाई, फिर शहर की सफाई, पहाड़ों की, दरियाओं की, उस पर भी फिर हम बात करेंगे, लेकिन इब्तदा हमने इससे की है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़िबला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ में आपको मुबारकबाद पहले देना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी इंसानियत को, और बिलखसूस हम अगर अपनी बात करें तो पाकिस्तान माशरे को इस मौजू की सुनने की, समझने की और अमल करने की अशअद ज़रूरत है। पूरी दुनिया को। मैं सिर्फ एक तबसरा, एक छोटी सी बात करना चाहूँ, जो अभी जनाब साकिब अकबर साहब ने कहा कि उस वक्त के हालात देखें कि पानी कम है या उस तरह के वसाइल नहीं है। हम अभी देखें तो हमने अपने हाथों पानी की भी कमी कर दी है, और जो कुछ पोल्यूशन हमने पैदा किया, तो मैं तो समझता हूँ हम उस दौर से भी बढ़ गए हैं। ये जैसे मैंने अर्ज किया था कि बाद साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तो अगर हमने ना रोका तो 500,000 साल हैं इस दुनिया में। फरमाइएगा। इस हवाले से जब हम मुताला करते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि ये जो क्लाइमेट चेंज है या गंदगी है, माहौल की पाकीज़गी का ना होना है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हजूर नबी रहमत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से दूर हो गए हैं। वो इस्लामी तालीमात जो हमें फितरत की तरफ लेके जाती हैं, फितरत सिखाती हैं, फितरत समझाती हैं, उन आयात या उन अहादीस पे कभी हमने गौर करना ही मुनासिब नहीं समझा है। मैं एक दो रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया है कि इब्तदाई तौर पर हम जिस्मानी सफाई और इर्द गिर्द की सफाई के हवाले से अर्ज कर रहे हैं। तो हदीस मुबारका में आता है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बु तय्यिबा, इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन निज़ाफा, इन्नल्लाह करीमुन युहिब्बुल करमा, इन्नल्लाह जवादुन युहिब्बुल जूदा। हजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साफ है और सफाई को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबान है और मेहरबानी करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाने वाला है और करम करने वाले को पसंद करता है। फिर हजूर ने इरशाद फरमाया फनज़्ज़िफ़ू बुयूतकुम, अपने घरों को पाकीज़ा करो, वला तुशब्बिहू बिल यहूद अल्लती तजमउ अलकनाफ फी दौरिहा, और यहूद की बिल्कुल मुशाबहत ना करो, क्योंकि वो अपने घरों में कूड़ा करकट जमा करके रखते थे, जिसकी तरफ अभी किबला साकिब अकबर साहब ने इशारा किया कि वो पहले ज़माने के अक़वाम हो या आज की मगरबी अक़वाम हो, वो मुसलमानों की निस्बत बहुत कम तहारत का वो ख्याल रखते हैं। इसलिए हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद की मुशाबहत इख्तियार करने से मना भी फरमा दिया है। दूसरी रिवायत में मिलता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, एक रिवायत मुझे नजर आई जिसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया युनज़्ज़िफ़ू, कि पाकीज़गी इख्तियार करो, इल्ला मा कुल्लम मस्तता, तुम जिस कदर मुमकिन हो सकता है उस कदर पाकीज़गी इख्तियार करो। और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात है, हजूर ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल्लाह तआला बुनियल इस्लामु अला निज़ाफ़ा। ये बड़ी खूबसूरत बात है, हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। हम ये समझते हैं कि वो बड़ी मशहूर और रिवायत है बुनियल इस्लाम अला खम्स, वो अपनी जगह दुरुस्त है, कायम है, हमारा उस पर ईमान भी है, अकीदा भी है, लेकिन ये भी हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकलने वाले जुमले हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की बुनियाद निज़ाफत पे रखी है। और वही जुमला आखिरी है, वलन यदखुल जन्नता इल्ला मा कुल्लु नज़ीफिन, और जन्नत में कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता है जब तक वो पाकीज़गी इख्तियार नहीं करता। खूबसूरत गुफ्तगू, और इस्लाम के जो फितरी अहकामात हैं वो कितने फितरत से करीब हैं। हमें वक्फे की तरफ तो बढ़ना है, लेकिन अगर एक नात, बिल्कुल जितना भी हमारे पास टाइम है नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन उसकी जाने बढ़ने से पहले एक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करिए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए,
میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں کہ یہ واپس میرا غلام آئے یہ غلام آئے وہ پھر کہیں کہ یہ واپس میرا غلام آئے غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میرے کام آئی ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ جرموں خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ جی ویلکم بیک ناظرین سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں پاکیزگی جی آپ کے ساتھ جی مولانا حیدر علوی صاحب میرے سامنے ایک اور روایت ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف نہ دینے بوڑھوں کا احترام کرنے صلہ رحمی اور سب درخت کو کاٹنے سے پرہیز یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انوائرمنٹ اور چلتا ہوا پانی ٹھہرا ہوا پانی سبزہ درخت اس پہ اتنی زیادہ روایتوں میں زور دیا گیا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک جو بگ پکچر یا بگ پلان ہوتا ہے نا یہ اس کا حصہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اس دنیا کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی ہم نے پاکیزہ رکھنا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق درخت لگانا تو سنت ثابت ہے لیکن حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے بالکل یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہے اس سے اگر پرندے آ کر کھاتے ہیں یا اس سے کوئی آ کر کوئی چوری کرتا ہے اس میں سے پھل تو فرمایا اس کا بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا بظاہر تو وہ درخت اوپر لگا ہوا ہے تو حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اگر آثار قیامت تمہیں نمایاں نظر آ جائیں کہ ابھی قیامت قائم ہونے والی تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسا ٹوٹی ہوئی چھڑی ہے جو کسی درخت کی شاخ ہے یا تمہارے پاس کوئی دانہ ہے تو کہا اس کو فوراً نیت سے کہ میں اس کو ایک درخت کے لیے زمین میں گاڑ رہا ہوں اس دانے کو زمین میں ڈال دیں یا اس شاخ کو ڈال دیں کہا کہ تمہاری بخشش کے لیے یہی کافی ہے حالانکہ قیامت آ رہی ہے حالانکہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور یہ عمل بالکل محدود سا ہے کہ آپ نے اس کو صرف زمین میں گاڑ دیا ہے لیکن اب تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے پورے شہر لینٹر بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ان سبزوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی گرین بیلٹ گورنمنٹ کا بھی کام ہے جو شہر آباد کرتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ گرین بیلٹ قائم رکھیں تاکہ لوگوں کو اچھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کا ایک فرمان کے 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اب یہ شعور دلانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب مرنے وقت ہی آپ نے لگانا ہے درخت
ایک بوڑھا شخص درخت لگا رہا تھا، تو اس سے پاس سے گزرنے والے نے کہا تیری عمر ہے اب قبر میں جانے والی، تو درخت لگا رہا ہے، کیا یہ عمر ہے درخت لگانے کی؟ اس نے کہا میرے دادا نے درخت لگایا تھا بوڑھے ہوتے ہوئے، تو میرے بابا نے اس میں سے پھل کھایا، پھر میرے بابا نے درخت لگایا تو پھر میں نے پھل کھایا، اب میں اگر درخت نہیں لگاؤں گا تو میری اگلی نسل کیسے پھل کھائے گی؟ میں اپنے لیے نہیں، اپنی اگلی نسل کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں درخت لگاؤ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پودا تناور بن جائے اور آپ ہی کے لیے وہ سایہ دار بھی ہو، ہوا بھی دے، آکسیجن، یہ ساری چیزیں، اگلی نسل کو بھی ایک اچھا ماحول آپ نے دینا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی 7 چیزوں کا اجر ملتا رہتا ہے۔ پہلا اس نے کہا کہ جس نے علم سکھایا، دوسرا کہ جس نے نہریں کھدوائیں، تیسرا نبی کریم نے فرمایا جس نے کنواں کھدوایا، حضور نبی کریم نے فرمایا جس نے کوئی بھی درخت لگایا، چاہے وہ پھلدار ہے نہیں ہے، کوئی سا بھی درخت لگایا، یا کوئی مسجد تعمیر کی، یا قرآن حکیم ترکے میں چھوڑا، یا کوئی ایسا فرزند چھوڑا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب اس روایت میں بھی آقا کریم حضور نبی کریم نے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہوئے اور 2 شاخیں توڑیں، اور ان ایک قبر پہ ایک شاخ اور دوسری پہ دوسری لخ دی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے اب سکھانے کا طریقہ دیکھیے آقا کریم کا، اگر کٹی ہوئی شاخیں اس قدر معتبر ہیں، حضور فرماتے ہیں جب تک یہ سبز رہیں گی، دونوں اہل قبور کو سزا مل رہی تھی، عذاب قبر تھا، جب تک یہ شاخیں یہاں سبز رہیں گی تب تک ان سے عذاب اٹھا رہے گا۔ تو جب کٹی ہوئی شاخیں جب تک سبز ہیں تب تک عذاب اٹھا رہے گا۔ تو جن قبرستانوں میں خوبصورت باغیچے لگے ہوں اور اہتمام کیا گیا ہو وہاں پر، یقیناً وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور جس آبادی کے اندر کہا جاتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے آپ درخت کو دیکھیں، اگر آپ کو سانس کا پرابلم ہے صبح اٹھتے ہیں آپ درخت کے پاس جائیں اور وہاں سانس لیں، یعنی مختلف اس کے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث سناتے تھے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے، تو وہ فرماتے تھے جب جس علاقے میں جاؤ تو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ فرماتے تھے اس درخت کو کوئی نہیں کاٹتا جس کا سایہ ہو، جو ہوا دیتا ہو، جو پھل دیتا ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان بھی اسی سایہ دار درخت کی مانند ہونا چاہیے جس کے سائے سے، جس کے محبت بھرے سائے سے لوگ فیض لیں، جس کی خوبصورت لب و لہجے سے لوگوں کو فیض ملے، اور جس کے کردار سے لوگوں میں امن و محبت آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ثاقب اکبر صاحب، ابھی جب ہم یہ اتنی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، نظافت کی بات کرتے ہیں، صفائی کی، اپنی بدنی انوائرمنٹ کی، ماحول کی، تو دراصل یہ مقدمہ ہے روحانی پاکیزگی کا، کیونکہ اصل تو ہماری روح ہے جس نے پلٹنا ہے اور پھر جس کو بقا ہے، جس کو دوام ہے، اس بارے میں فرمائیے۔ بہت ہی اہم پہلو ہے آج کی گفتگو کا۔ ایک میرا شعر ہے کہ گر طاہری دلوں کی نہیں ہے تو کچھ نہیں، واہ، ویسے نمازیوں کا ایسا کہ وضو تو ہے۔ اللہ، تو وضو کر کے آدمی اگر متوجہ نہ ہو کہ جس آقا نے مجھے یہ جو نماز کی بدنی طہارت اتنی جس کو مطلوب ہے، میری روحانی طہارت کتنی اس کو پسند ہوگی اور کتنی مطلوب ہوگی اس کی بارگاہ۔ وہ ہستیاں جو نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں، قرآن حکیم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ طہارت جسمانی نہیں ہے، اللہ ادھر بھی، یعنی یہ بھی اللہ نماز، یہ جو وضو اور غسل ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن جن ہستیوں کو ہمارے لیے بطور نمونہ فرما رہے ہیں نا، تو نبی پاک نے اسی حدیث کے اپنا آیا کہ اس میں ہے نا شان نزول میں کہ نبی پاک نے فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمی، کہ یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، میرے حمایتی، میرے خواص، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ ان کو اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ عام طور پہ ہم یہ جو آیت ہے اس کو فضیلت کی آیات میں سے شمار کر کے
تو ان ہستیوں کی فضیلت بیان کر کے گزر جاتے ہیں. جی ہم نہیں سوچتے کہ یار ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. صحیح ہے، بہت ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ کو یہ محبوب ہیں جو ہستیاں جن کی روحیں پاک ہیں، جن کے نفس پاک ہیں، جو اللہ سے اس طرح سے محبت کرتے. اسی طرح سے اگر آپ باقی بھی قرآن حکیم میں نبی پاک کی بعثت کے مقاصد میں آ جائیں تو قرآن حکیم وَيُزَكِّيهِمْ ارشاد فرماتا کہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اچھا، مال کو پاک کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. زکوٰۃ بھی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پاک کرتی ہے. یعنی کیونکہ مال کسی کا اگر بیچ میں وہ رہ جائے آپ کے مال میں تو وہ تو پھر غلط ہو گیا نا، حلال و حرام مکس ہو گیا. اب یہ آپ جس کا حق ہے نکال کے اس کو دے دیں تاکہ آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو. یعنی پاکیزگی مال میں، پاکیزگی نفس میں، پاکیزگی روح میں، پاکیزگی نیت میں. آپ یہ جو میں پہلے آیت پڑھی تھی لا یمسہ الا المطہرون، ہمارے عرفاء اور صوفیاء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معانی، اس کے مقاصد، اس کے معارف کو وہی چھو سکتے ہیں جو اندر سے پاک. بالکل صحیح. اس کے حقائق تک وہی درک کر سکتے ہیں کہ جو اندر سے پاک ہوں. اگر آپ نے قرآن سے فیض لینا ہے تو پاک ہو کے وضو اپنی جگہ وہ تو مقدمہ ہے جیسے آپ نے فرمایا جی، بدن کا پاک ہونا، ہاتھوں کا پاک ہونا، وضو کر کے ایک پاکیزگی کو اختیار کرنا وہ مقدمہ ہے اس روح کی پاکیزگی کا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ بدن روح کا مادی ظہور ہے. روح ظاہر ہوئی ہے اس مادی لباس میں. صحیح. تو اس مادی لباس کو اگر ہم صرف پاک سمجھیں کہ کرنا ہے اور روح سے غافل ہو جائیں تو اس مادی لباس اور اس نماز اور اس کی، جیسے کہ قرآن نے فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون. اب وہ بدن بھی پاک ہے، اس کا لباس بھی پاک ہے، اس نے وضو بھی کیا ہوا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی روح اتنی نجس ہے کہ نہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، نہ کسی یتیم کے ساتھ شفقت کرتا ہے. تو ایسے یہ اس کی نماز ہی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیوار پہ دے مارے. جناب صاحبزادہ فہیم شہزاد بخاری صاحب، اسی بات کو آپ بھی آگے بڑھاتے ہوئے کہ بدنی صفائی اور انوائرمنٹ کی صفائی تو اس لیے ضروری ہے کہ اب تو بالکل واضح سائنٹسٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم انوائرمنٹ کو اب پاکیزہ نہیں کریں گے اور جو گندگی ہم پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ فضائی آلودگی کی صورت میں ہے، چاہے کسی بھی کیمیکلز کی صورت میں ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ دنیا آگ کا گولہ بن جائے گی، رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ رہنا ہم نے اس دنیا میں، ہماری آزمائش یہی دنیا ہے، یہ جو جسمانی اور انوائرمنٹ کی پاکیزگی ہے یہ بہرحال منتج ہوتی ہے روحانی پاکیزگی میں، ورنہ اس کا کوئی تصور ہی نہ ہو اس پاکیزگی کا بھی. بالکل درست آپ نے فرمایا ہے. علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الموافقات میں 5 شریعت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں. صحیح. پہلا یہ ہے تحفظ دین، دوسرا تحفظ مال، تیسرا تحفظ عقل، چوتھا تحفظ نسل اور تحفظ جان. جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں دنیا آج جس ڈگر پہ کھڑی ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پریشانی ہے، یہ پاکیزگی کا نہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہم اگر اپنی آنے والی نسل کو یا اپنی زندگی کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے، تب جا کے تحفظ نسل و تحفظ جان ہو سکتا ہے. جس طرح ذکر ہو رہا ہے درخت لگانا بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت مبارکہ بھی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہودی آقا تھا، اس نے کہا کہ سلمان 500 درخت لگاؤ تو میں آزادی دے دوں گا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نے آزادی کی شرط رکھی ہے، اب آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں. آپ نے ارشاد فرمایا فوراً جا کے اس کی شرط کو قبول کرو، جا کے گڑھے کھودنے شروع کرو، اور جیسے گڑھے کھود چکو مجھے بتاؤ،
جب حضور ﷺ کو بتایا گیا تشریف لے کے اپنے ہاتھ سے آپ نے 500 درخت لگائے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ درخت لگانے کی کتنی اہمیت ہے. جس طرح ہم اکثر سارے جو مسالک ہیں ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ انسان اگر سبحان اللہ کہے تو ایک جنت میں درخت لگتا ہے. میں غور کر رہا تھا کہ اللہ ویسے ہی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے، جنت میں درخت لگانے کی کیا حکمت ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں، تاکید دینا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ درخت لگانے کی کتنی اہمیت ہے کہ سبحان اللہ زمین میں کہو گے، اللہ دنیا کی بجائے آخرت میں درخت لگائے گا. آخری روایت میں پیش کرتا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بغیر ضرورت کے درخت کو کاٹتا ہے میرا رب اس کا سر جہنم میں ڈالے گا. اب اس سے بڑی میرا خیال ہے ہمارے لیے اور کوئی ایسی وعید نہیں ہو سکتی ہے. اب ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے، اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، تب جا کے ہم تحفظ جان اور تحفظ نسل کر سکتے ہیں. ہم اپنے آنے والی جو نسل ہے اس کو کیا ورثے میں دے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ گندگی دے کے جانا چاہتے ہیں یا غلاظت دے کے جانا چاہتے ہیں یا طہارت یا پاکیزگی دے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. آج اگر ہم فیصلہ کر لیں گے یقیناً ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کی جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا اور اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ یقین رحم اور کرم فرمائے. کیا خوبصورت ان کے کاموں کی وجہ سے اتنے جنت میں اتنے وہ درخت لگے ہیں کہ اس کو ہم جنت ہم نے کہنا شروع کیا ہے. جنت کہتے ہی باغ کو ہیں، آپ ہی کے اعمال سے اور آپ ہی کی نیکیوں سے وہاں پہ یہ باغ. اور یہ دیکھیں آج سائنس نے ثابت کیا کہ درخت کیا کیا کام، ہم تو کہتے ہیں نا آکسیجن دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کام درخت تو زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں، زمین کی حفاظت کرتے ہیں. تو اسلامی تعبیر میں تعبیرات میں درخت لگانے کی بہرحال ایک دو اور روایت ہیں، وہ میں افطار کے بعد پیش کروں گا. بالکل جی ناظرین، وقت افطار کی طرف سے آنا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. اور چونکہ اس وقت قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے تو ہمیں اور سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا. بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. جی شبیر احمد نقشبندی صاحب بسم اللہ کیجیے خوبصورت سا کلام. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کملی والا حسنین کا نانا ہے. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے، کملی والے لاجپال گھرانہ ہے.
अगर तौबा टूटी भी मरहबा रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन। हमारा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। इफ्तारी के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लामी तालीमात में पाकीज़गी। यकीनन नाज़रीन ये मौजू जो है हमारे लिए इंतहाई अहम है और इस अहम मौजू पे डिस्कशन करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं, हमारे नात ख्वां शबीर अहमद नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं जी, और हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ हैं डॉक्टर साकिब अकबर साहब हमारे साथ हैं जी। साहबजादा सैयद फ़हीम शहजाद बुखारी साहब हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप भी साहब मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले खूबसूरत सा कलाम सुन लेते हैं जी। शबीर अहमद नक्शबंदी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए खूबसूरत सा कलाम। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दाम तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दाम तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात खोर मिली है, मुझको खैरात खोर मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात खोर मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी अधूरी, उनकी चौखट पे होगी अधूरी। ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नया हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, ज़िक्र हो रहा है माहौल का, माहौल की पाकीज़गी का, बदनी पाकीज़गी का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, और फिर उसी से हम दाखिल होते हैं रूहानी पाकीज़गी में। मैं बहुत सी रिवायात पढ़ रहा था कि जिनमें अमूमी तौर पर ये कहा गया कि हवा और पानी, और मैंने रिवायत में पढ़ा आग, जिसको मुतरजिम ने
بڑا خوبصورت بریکٹ میں انرجی اس کی تعریف، کیونکہ پہلے اس دور میں آگ جو ہے وہی انرجی کو ریپریزنٹ کرتی تھی. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک تو یہ سب کی ملکیت ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، انرجی ہے، یہ سب کی ملکیت ہیں، اس سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اور دوسرا ان کو پروٹیکٹ کرنے کا، پانی کو ضائع کرنے کی مذمت میں بہت احادیث ہیں، درخت کو کاٹنے کی مذمت میں بہت احادیث ہے، اور اسی طرح ہوا کو پلیوٹ کرنے کی، وہ تو جنگوں میں بھی جو ہے رسول پاک نے خاص ہدایت کی. یہ بتاتا ہے کہ اسلام ایک پہلے سے ہی بگ پکچر دیکھتا ہے، یعنی پوری فطرت کو اسلام دیکھتا ہے. باقی سائنٹیفک ڈسکوریز تو آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، نہ جانے ابھی کتنی ہیں جو نہیں ہوئی، لیکن اسلام اس بگ پکچر کو دیکھ کے ہمیں انوائرمنٹ کو پریزرو کرنے کی بے انتہا تلقین کرتا ہے. یہ ریاست مدینہ کا جو عمرانی معاہدہ ہے اس میں بھی یہی تھا کہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ مسلم غیر مسلم سب میں یکساں انسانیت کی بنیاد پر تقسیم کیے جائیں گے. اور پھر صفائی کے نظام کو اسلام نے جہاں جہاں گیا وہاں کی گلیوں کا بتایا کہ 20 گز چوڑی ہوں، 40 گز جو ہے وہ سڑکیں چوڑی ہوں. جیسے کوفہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی شہر کی، اور باقاعدہ حکم تھا، آرڈر تھا کہ کم از کم 40 گز لمبی سڑک ہو، اگر اتنی نہیں ہے تو 30 گز تو لازمی ہونی چاہیے. گلیوں کا کہا یہ 20 گز. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ روشنی، ہوا، یہ ہماری آبادیوں کے اندر وافر میسر آئے. پھر ہمارے جو اسلامی عبادت گاہیں ہیں ان کو کھلا اور روشن رکھا گیا کہ یہ روشنی کا اہتمام ہو، ہوا کا اہتمام ہو. اسی طرح جو مسلمانوں کے ہاں گھر بنتے تھے ان کے اندر بھی یہی تھا کہ وہ کھلے رکھے جائیں. پھر جو ہمارے خانقاہیں تھیں ان کے اندر بھی یہی تھا کہ ان کو بھی کھلا رکھا جائے. قرآن حکیم میں رب العالمین فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزگی اور صفائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا الطہور نصف الایمان، صفائی تو نصف ایمان ہے. اب نصف ایمان اگر یہ صفائی ہے تو نصف ایمان حضرت صاحب نے جس طرح اشارہ کیا قبلہ پروفیسر ثاقب اکبر صاحب نے کہ قرآن حکیم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پہلے تو یطہرکم میں بھی طہارت ہے، تطہیرا کے ساتھ تاکید مزید فرما دی کہ ان سے زیادہ کہیں پاکیزگی نہیں ہے. یہ ایسی پاکیزگی ہے کہ جو پنجتن پاک کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی طہارت اور پاکیزگی کی نعمت عطا فرمائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، ہماری اشیاء پاک ہوں، اس کا آلہ تو پانی رکھا گیا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایمان کی طہارت ملے، کلی طہارت ایمان کی ملے، تو ہمیں آیا تطہیر میں لپٹی ہستیوں کے ساتھ جڑ جانا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کے اوپر تاکید فرمائی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک کرو گے، چمٹے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کبھی نجس نہیں ہو سکتے ہو، پلید نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ پلیتی اس گھرانے کے قریب آ نہیں سکتی ہے. اور جو ان کے قریب ہو جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسی طہارت ایمان کی عطا فرماتا ہے کہ کل کائنات کی طہارت ایک طرف، پنجتن پاک کے غلاموں کی طہارت ایک طرف، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آیا تطہیر کے وارثوں کے حوالے کر دیا ہے. جب ہم روحانی طہارت کی بات کرتے ہیں تو مولا حسین کا یہ ایک فرمان ہمارے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. آپ فرماتے ہیں پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، گیدرنگ پاک ہے، بلکہ پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اور یہ انسانی زندگی میں سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ تنہا ہیں، اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، جب آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی میسر نہیں ہے، پھر آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات کی عکاسی وہ تنہائی کرتی ہے. اور پنجتن پاک کی نسبت وہ واحد ایسا آلہ ہے جو ہماری تنہائی کو بھی پاک کر دیتا ہے، ہماری مجلس کو بھی پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت جناب. جی ماشاءاللہ. اور حیدر علوی صاحب تو پورے ہمارے ساتھ پورے ماہ ہیں اور واقعی صاحب مطالعہ شخصیت اور بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں معارف کو. جناب ثاقب اکبر صاحب، میں آپ سے سوال کے 2 پہلو پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو میں نے جتنی احادیث، اور ظاہر ہے پھر اس پروگرام کے لیے بھی جب میں نے پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو پھر اور بھی کئی چیزیں، یعنی ان پروگرامز کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناظرین کے لیے رحمت ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو مطالعے میں نہیں ہوتی. ایک تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے معاشرے کو اور ख़اص طور پہ جو ان کے مخاطب اس وقت تھے ان کو انوائرمنٹ کی ایک بگ پکچر دی ہے، یعنی ان کی احادیث کو جمع کریں نا. مثلا میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا روایت کہ درخت کو، ایک خاص درخت کا نام جو وہاں پر زیادہ ہوگا لیکن بات تو درخت کی، اور یہ درخت کو پانی دینا بالکل ایسا ہے جیسے کسی پیاسے مومن کو سیراب کرنا. اللہ، اب میرا خیال ہے اس سے بڑا جو ایک سینس نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد یہ انوائرمنٹ کے سینس کی میں بات کر رہا ہوں کہ رسول پاک کہتے ہیں ہواؤں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ تو بشارت دینے والی اور ڈرانے والی ہیں، ان کی خیر خداوند عالم سے طلب کرو اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. اب ہواؤں میں کتنی ونڈ انرجی ہے، تازہ ہوا میں جو آلودہ نہ ہو وہ کتنی حیات ہے وہ دے رہے ہیں. اب میرا سوال شروع ہوتا ہے آپ سے، یہ تو تمہید تھی کہ اسلام نے ایک اور چیز کو ریلیٹ کیا جو پھر یہ سائنٹسٹ اور یہ لوگ شاید اس موڈ آف تھنکنگ کی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم جو روحانیات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر بھی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب میرے بعد زنا عام ہوگا یعنی ناجائز تعلقات تو ناگہانی موتیں ہوں گی، کم تولا جانے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی 3 یہ گناہ بتائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک سالی اور قحط کا عذاب آئے گا. تو یہ خشک سالی اور قحط یہ ساری انوائرمنٹل چیزیں، تو اسلام اس سے بھی جوڑتا ہے ان چیزوں کو. صحیح فرمایا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر آپ جنت کا ماحول جو قرآن حکیم نے بتایا نا، جی 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 مطلب نہریں بہتی ہیں، جی 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 باغات موجود ہیں، طرح طرح کے اس میں پھل ہیں، طرح طرح کے اس میں پھول ہیں، خوبصورت حوریں ہیں، غلمان کی اپنی ایک تصویر کھینچی گئی ہے. پھر لوگوں کے اندر جو محبت اور صمیمیت ہے، جنت میں جانے سے پہلے اگر مومنین میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ باہر ہی دور چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ جنت میں جا نہیں سکتا کوئی غلط فہمیوں کو لے کے اور اندر کی چیزوں کو دورتوں کو لے کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا حضرت کی شفاعت کے ذریعے سے، اہل بیت اور قرآن کی شفاعت. تو لوگ اندر یعنی جو جائیں گے تو یہ آپ جنت کی انسان اگر کوئی خواب دیکھ سکتا ہے خوبصورت ترین فضا کے لیے اور وہ بیان کرنا شروع کرے، واقعی اگر اس کی فطرت بیدار ہے تو آپ یقین کریں وہ جنتی کی تصویر کھینچے گی. بالکل صحیح. اچھا اسی طرح سے وہ بدبودار اور وہ جس طرح کی اس میں پینے والے اور گندگی فضا میں، تو جو دوزخ کی وہ پیش کی گئی ہے نا تصویر وہ بالکل ایسی ہے، یعنی برے بیڈ انوائرمنٹ ساری جو ہے نا وہ بالکل وہ جہنم کی ہے اور اچھی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ جنت کی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اچھی انوائرمنٹ پیدا کریں تو ہم خود اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا وجود یا ہماری روح جنتی ہے. اگر ہم آشنا ہو جائیں، گندگی میں رہنے کے عادی ہو جائیں جی اور برائی کے معاشرے کی برائیوں کے عادی ہو جائیں تو ہم رہتے ہی نہیں جنت کے قابل. یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اس لیے آپ کو یہ ساری بتائی گئی ہے کہ آپ اس کو بنائیں جنت. جیسے مولانا نے آیا مجیدہ پڑھی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. یہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ حسنہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے جی. تو اس دنیا میں آپ کو استاد علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ آخرت دنیا حسنہ وہ ہے جس کے ذریعے سے آخرت بھی حسنہ ہو جائے. واہ واہ. یہ وہ اس لیے اس کو دونوں کو بیان کی. اگر دنیا ایسی ہو جس سے آخرت جو ہے وہ اس کا انجام دوزخ ہو تو وہ دنیا حسنہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ یہ اگر برائیاں عام ہوں گی تو معاشرہ ایسا ہو جائے گا، وہ دنیا حسنہ نہیں ہے جس میں وہ قباحتیں اور وہ برائیاں موجود ہیں. اس جیسے یہاں کہا گیا کہ اس طرح قحط سالی ہو جائے گی اور اس طرح سے یہ دنیا اس طرح یعنی رہنے کے قابل نہیں رہے گی برائیوں کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو اور وہاں بھی آپ جا کے ایسی دنیا میں جائیں تو اس دنیا کو آپ کو رہنے کے قابل وہ پاکیزگی کے بغیر ممکن ہے. آپ یہ دیکھ لیں مثال کے طور پہ حضرت لوط کی قوم کے اوپر جس طرح کا عذاب پڑا، دوسری قوموں کے اوپر جس طرح، آپ ان کی برائیاں دیکھ لیں اور ان کے عذاب دیکھ لیں.
यानी ये नबी पाक ने जो कुछ फरमाया पिछली कौमों के अंदर ये सब कुछ हो चुका है, उनकी बुराइयां ही उनका अजाब बन के उनके ऊपर जो है वो रद्द अमल के तौर पर आई। अच्छा, यहाँ पे ये जो कहा ना कि हवाएं बशारत भी देती हैं और नज़ारत भी करती हैं, तो ये भी बड़ी अहम बात है। सही। तो अच्छी हवाएं जो हैं वो बशारत देती हैं और नज़ारत यानी आपको डराती हैं कि भी इस तरह का काम ना करो, नहीं तो बर्बादी तुम्हारे जो है ना सर पे मुंडला रही। कुरान कहता है ना भी एक लोगों ने अपने हाथों से वो कुछ कमाया कि जिससे बहरो बर में जो है वो फसाद जाहिर हो गया। ये जो माशरे के अंदर खराबियां हैं और फसाद है और बुराई है, ये इंसानों का अपना हाथों से कमाया हुआ है। ये जो कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और दुनिया अपने खजाने उगल देगी जमीन, तो इसका मतलब ये है कि नेकी की फजा, पाकीज़गी की फजा, खैर की फजा से ये ज़मीन अपने खजाने। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब साहबजादा फ़हीम शहजाद कादरी साहब, बुखारी साहब, एक चीज़ जिसका थोड़ा सा ज़रा कम जिक्र हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसकी भी, हमारे पास हैं अब 2 से 3 मिनट, उसके बाद बस हमें इख्तितामी कलाम की तरफ जाना। आलूदगी फैलाने की बहुत ज़्यादा मजम्मत हुई है। चलते हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में गंदगी फैलाना, रास्तों को ख़राब करना, इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत हुई है। और इसी तरह जैसे दरख्तों को काटना, ये इस्लाम ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और हम इसी के बारे में बहुत कम सेंसिटिव हैं। और अब बात वाज़ेह हो रही है ना कि जितनी फ़ज़ा को और जितने हमने बहरोबर को आलूदा कर दिया, इंसान के लिए रहना मुश्किल हो रहा है। जी, मैं बस आखिरी लम्हात में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरफ आपने इशारा किया, हदीस मुबारक में आता है हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में 2 चीज़ों का जिक्र है और दूसरी रिवायत में 3 चीज़ों का जिक्र है। आपने इरशाद फरमाया कि 2 काबिल लानत और काबिल नफरत चीज़ें हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाया कौन सी हैं? आपने इरशाद फरमाया सायादार दरख्तों के नीचे और रास्तों में चलते हुए जो गुजरगाहें हैं उनमें उन्हें आलूदा करना, पेशाब और पखाना के साथ उन्हें आलूदा करना, ये ऐसा अमल है कि ये काबिल लानत और काबिल नफरत चीज़ें हैं। और दूसरी रिवायत में है कि हजूर ने 2 चीज़ों का जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाया कि जो साफ पानी है उसे आलूदा करना भी काबिल लानत और काबिल नफरत अमल है। मुझे और आपको जो 2022 में जिंदा है ना जी, इन्हें ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाएं। सिर्फ मार्च 2020 की बात है, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, हर चीज बंद हुई। उस वक्त जो फिजा की कैफियत थी, फिजा जो आलूदगी खत्म हुई थी, वो माहौल में जो ताजगी थी, ये तो हम पहले सुनते थे, बुजुर्गों थे कि जब हम छोटे होते थे, ये जवानी थे तो ऐसा होता था, माहौल बड़ा शानदार था। अल्लाह ने तो हमें दिखा दिया है ना जी। अब हम अपनी आंखों के साथ, सर की आंखों के साथ वो माहौल देख चुके हैं और बाकायदा ये रिसर्च हुई है कि उन दिनों में जो शरअ अमवात है वो कम हो गई थी। इसका मतलब है कि बाकी बीमारियों की बात कम हो गई थी। बिल्कुल, जब जाहिर है कि फिजा आलूदा नहीं होगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगी, बीमारियां इंसान को नहीं लगेंगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। आज यूरोप में जो सर्वे आया उसके मुताबिक जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, पहले दर्जे की दुनिया है, उनकी उम्र जो औसत है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इनमें औसत उम्र दिन ब दिन कम हो रही है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं, एक फजाई आलूदगी है, दूसरा हमारे यहाँ वो जो मेडिसन है उसका मयार उस काबिल नहीं है, खुराक और नाखालिस खुराक। जी, जाहिर ये ऐसी चीजें हैं, आलूदगी की वजह से हमारे यहाँ खुराक इस काबिल नहीं है, खाई जाए हमें पता नहीं असल क्या है, नकल क्या है, और ये सारी जिम्मेदारी हम हुकूमतों पे या लोगों पे डाल देते हैं। बुनियादी तौर पे हमें अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास करना है। सबसे पहले मुझे अपने घर से शुरू करना है, अपनी ज़ात से शुरू करना है, मुझे दरख्त लगाने हैं, पाकीज़गी का, माहौल की तहारत का ख्याल रखना है। टाइम खत्म हो गया, अर्ज कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद हम इज्तिमाई तौर पर इस बात को लेकर चल रहे ऐसे था कि बहुत टाइम है और मौजू ऐसा है, लेकिन देखें भी बहुत सी बातें कहनी है। उलमाए किराम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और अहम मौजू के साथ। अभी तक के लिए इतने ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक इख्तितामी कलाम। जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जिसे हुसैन का बाबा समझ नहीं आता,
وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا، جسے حسین کا بابا، جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے ہے جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی ہے، جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی، تجھے نبی کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا، تجھے نبی کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا، وہ جان لیں سمجھ میں آتا ہے وہ چاند پر پہنچ جانا، سمجھ میں آتا ہے وہ چاند پر پہنچ جانا، مگر سلونی کا نعرہ سمجھ نہیں آتا، مگر سلونی کا نعرہ سمجھ نہیں آتا، وہ جان لیں انہی سے بغض انہی پر درود پڑھتے ہو، انہی سے بغض انہی پر درود پڑھتے ہو، تمہارا دین کو چھپانا سمجھ نہیں آتا، تمہارا دین کو چھپانا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لیں تو پہلے نوکری کرنی سمجھ